पाकिस्तान में मईशत, कारोबार और सनत ठोस सिमत में आगे बढ़ रही हैं, मुस्तहकम नज़र आ रही हैं, एक अच्छा मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। इस पर कल हमने अपने प्रोग्राम में तफसील से जिक्र किया। यकीनन पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल के हवाले से ये तमाम मालूमात जो कल हमने आपके साथ शेयर की, जिसके के असरात हमें हर जानिब नज़र आ रहे हैं और हर जगह से हमें ख़बरें मिल रही हैं मुसलसल सनतों के फ़रोग़ के हवाले से, सनतों की प्रोडक्शन के हवाले से। आपने देखा कि पाकिस्तान में सीमेंट की सेल्स रिकॉर्ड सेल्स हो रही हैं, पाकिस्तान में स्टील की रिकॉर्ड सेल्स हो रही हैं, फर्टिलाइज़र का रिकॉर्ड ऑफ टेक है, ऑटोमोबाइल्स का रिकॉर्ड ऑफ टेक है। हर लिहाज से कॉर्पोरेट सेक्टर पाकिस्तान का सनत और ये कारोबार एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बेहतरीन काम कर रही हैं। मगर एक अंधा कुआं है जिसका इस प्रोग्राम में हम बार बार जिक्र करते रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को उनकी हुकूमत को इस अंधे कुएं को भरना होगा। PTI हुकूमत के 2.25 साल में बिजली और गैस सेक्टर यानी कि इस तवानाई के निज़ाम का एक नासूर है जो पाकिस्तान के पूरे माशी निज़ाम को जोंक की तरह से काट रहा है। एनर्जी सेक्टर की इस अज़ाब ने पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम की चूल्हे हिला दी हैं। नाअहलियों और बेज़ाब्तगियों की वजह से गर्दिशी कर्जे अब 2,2500 अरब रुपए के हो चुके हैं। इस साल जुलाई से सितंबर तक 3 माह के दौरान गर्दिशी कर्जों में मजीद 127 अरब रुपयों का इजाफा हुआ। यानी इस एनर्जी सेक्टर से कौमी खजाने से रोजाना, जी हाँ रोजाना 1.5 अरब रुपए ये सेक्टर निचोड़ लेता है। यह आज की सूरत हाल नहीं, 14 साल से ये मामला चल रहा है। बिजली सेक्टर 3300 अरब रुपए की सब्सिडी निगल चुका है और इस सब्सिडी को देने के लिए 250 अरब रुपए की सूद की अदायगी की गई है। फिलहाल वज़ीर आज़म इमरान खान को 2300 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जों का पहाड़ ढाना होगा। ये बहुत ही मुश्किल काम है। ये जितना बड़ा पहाड़ है उसके सामने उसको हल करने के लिए भी हिमालयाई कोशिशों की ज़रूरत है। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि 100% नामुमकिन नहीं। बकौल जिगर मुरादाबादी एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बिजली गैस सेक्टर यानी इस एनर्जी सेक्टर से जुड़े इस नासूर को ख़त्म कर दिया तो पाकिस्तानी मईशत में ज़मीन और आसमान की बेहतरी आ जाएगी। इमरान खान सुरखरू हो जाएंगे। एनर्जी सेक्टर पर नज़र रखने वाले माहिरीन समझते हैं कि इसका मसले का हल गर्दिशी कर्जों के हवाले से यकीनन ये एक पेचीदा मामला है, लेकिन इससे मुंसलिका दूसरे मामलात, मिसाल के तौर पर डिस्कोस के हवाले से मामलात, ये सीधा सादा अमल है। मगर इमरान खान हुकूमत ने 2.25 साल इस अमल को, जिसको कि तमाम माहिरीन समझते हैं कि ये एक स्ट्रेट और सीधा सादा अमल है, उसको उस अंदाज से हल नहीं किया और यकीनन इसकी जिम्मेदारी उनके वज़रा पे होगी और ख़ास तौर पे जनाब उमर अय्यूब पे होगी, क्योंकि तमाम माहिरीन हमारे इस प्रोग्राम में मुसलसल आते रहे हैं और एक ही बात कहते रहे हैं। गवर्नमेंट को जो है डिस्कोस को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर चलाना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर्स को कहें कि यार आप इन्वेस्टर्स लेकर आएँ, कंसोर्टियम बनाएं और 9 डिस्कोस है पाकिस्तान में मेरे ख्याल में, और इन 9 डिस्कोस को आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बहुत जल्दी रिफॉर्म करें ताकि, और उसको फिर डीरेगुलेट भी करें, उस पर आप कॉम्पिटिशन लाएँ। डिस्कोस का मसला हल नहीं होगा, हमारे पावर सेक्टर के इश्यूज हल नहीं होंगे। प्लान बनाना पड़ेगा कि इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हम किस तरीके से गवर्नमेंट के हाथों से प्राइवेट सेक्टर के अंदर देंगे। मल्टी बायर मार्केट बनाने के लिए हमें डिफरेंट स्किल सेट चाहिए। इसके अंदर हमें पावर सेक्टर एक्सपर्ट्स, फाइनेंस, लॉ, कैपिटल मार्केट, रेगुलेशन, ये तमाम एक्सपर्ट्स की एक टीम बनानी पड़ेगी जो कि इसको एक रियलिटी बनाएगी और अगले 2 से 3 सालों में इसको क्रिएट करेगी। जो 10 हमारी डिस्कोस हैं, वहाँ जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, जब आप सेंट्रली उसको एक जगह से कंट्रोल करेंगे, आपने वो कंट्रोल का तरीका नहीं बदला, सारा रिमोट कंट्रोल, तो कैसे तब्दील होगा ये काम? डिस्कोस के ऊपर काम करने की जरूरत है। फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। सिंध में फेडरल गवर्नमेंट का कौन सा बंदा जाके पैसा वसूल कर सकता है? या बलूचिस्तान में कर सकता है या KPK में कर सकता है। तो ये इस डिस्को के सिस्टम को, डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को मुकम्मल तौर पर पहले चेंज करने की जरूरत है। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर या कोई कंपनी फॉर दैट मैटर, वो पब्लिक सेक्टर में एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर सकती। उनकी प्राइवेटाइजेशन की मेरे ख्याल से फास्ट ट्रैक कोशिश होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर ही इन कंपनीज को टर्न अराउंड कर सकता है। हुकूमत का काम नहीं है कि जी आप बिजली पैदा करके हर एक को घर घर जाके दें। आप एक डिस्को को उसके अपने मुलाजमीन को ठेके पे दे दें। आप देखें ठेके पे देंगे तो किस तरह लाइन लॉसेस कम होती हैं, किस तरह कलेक्शन बढ़ती है, आप अंदाजा नहीं कर सकते।
یہ نہیں، وزیر اعظم عمران خان یقیناً ذاتی طور پہ تو بھرپور محنت کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. یقیناً اس کے لیے ہمہ جہتی اپروچ کی ضرورت ہے. وزیر اعظم عمران خان کی کوششیں اپنی جگہ. اب اس سلسلے میں انہوں نے ایک اور پیش رفت کی ہے، اور جو حالیہ مہینوں میں ہم نے دیکھی ہے، اپنے معاون خصوصی برائے پاور کے لیے انہوں نے اب اپوائنٹ کیا ہے جناب تابش گوہر کو. تابش گوہر اس پورے شعبے کے ایک بہترین ایکسپرٹ ہیں. اس سے پہلے ان کی پہچان رہی ہے کہ الیکٹرک کو جس طریقے سے انہوں نے ریہیبلیٹیٹ کیا، اس کو ایک منافع بخش ادارہ بنایا اس جگہ سے جہاں پر کہ وہ بالکل ایک تباہ کل صورتحال سے دوچار تھا. یقیناً وہ ان کی ایک پہچان رہی ہے. اب وہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہے، اور یقیناً یہ ایک پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے لیے یہ ایک بہت کلیدی مسئلہ ہے، جس میں اب کلیدی ذمہ داری تابش گوہر صاحب کے پاس ہے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ تابش گوہر صاحب. یقیناً یہ جیسے کہ میں نے کہا ہمالیائی مسئلہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس سے جڑے ہوئے بعض مسائل ایسے ہیں جو کہ آسانی سے شاید حل ہو جا سکتے ہیں، جیسے کہ تمام ماہرین کہتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ڈسکوس وغیرہ کے جو معاملات ہیں، اب تک جو آپ نے اندازہ لگایا ہے، ہم کتنے دور ہیں اب بھی اپنے اس پاور سیکٹر کے مسائل کو حل کرنا شروع کرنے کے، اور کیا آپ کی ٹیک ہے اب تک کی جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ جی بہت شکریہ کامران بھائی، آپ نے مجھے آج دعوت کی. جیسے آپ نے خود کہا کہ پاور سیکٹر کے مسائل بہت پیچیدہ ہیں اور کافی سالوں سے چلے آ رہے ہیں. ان کا کوئی آسان اگر حل ہوتا تو اب تک نکلا جا چکا ہوتا، لیکن نیت صاف ہونی چاہیے، سوچ صاف ہونی چاہیے. ڈسٹریبیوشن کمپنی کا آپ نے ذکر کیا، میں بالکل متفق ہوں اس ماہر سے جس نے یہ کہا کہ یہ ڈسٹریبیوشن سیکٹر اسلام آباد سے نہیں چل سکتا. جب میں وزیر اعظم صاحب سے پہلی دفعہ ملا تھا تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ یہ جو 17 سال سے جو یہ نظام چلا آ رہا ہے کہ ہم اسلام آباد سے بیٹھ کے سکھر یا حیدرآباد یا پشاور یا کوئٹہ کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ناکام ہو رہے ہیں، اس کو ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا. اس میں ہمیں صوبوں کو بھی شامل کرنا پڑے گا، ہمیں نجی شعبے کو بھی شامل کرنا پڑے گا، اور ایک ٹرائنگل بنانا ہے جس میں وفاقی حکومت ہوگی، صوبائی حکومت ہوگی اور ایک پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنی ہوگی جو کہ مل کے اس سیکٹر کو بہتر کرے گی. اور یہ ڈسٹریبیوشن سیکٹر جو ایک لاسٹ مائل بزنس ہے، وہ ایک لوکل بزنس ہے، وہ ایک سینٹرلائزڈ بزنس ہے ہی نہیں، کیونکہ وہاں کے جو مقامی قیادت ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون بجلی کا دیانتداری سے استعمال کر رہا ہے اور کون اس کی چوری کر رہا ہے، کون وقت پہ بل ادا کر رہا ہے، کون نہیں ادا کر رہا. تو جب تک کہ ہم مقامی جو وہاں کی جو انتظامیہ ہے اس کو شامل نہیں کریں گے، یہ ڈسٹریبیوشن کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا. لیکن تابش بھائی معاف کیجیے گا، یہ جو حل آپ تجویز کر رہے ہیں یا جو ڈائگنوسس کر رہے ہیں یا جو ہمارے یہ 1 درجن ماہرین ڈائگنوسس کر رہے ہیں، سب ایک ہے، ایک چیز ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ ایسے حل نہیں ہوں گے، تمام ماہرین کہہ رہے ہیں حل نہیں ہوگا. مجھے صرف یہ بتائیے کہ 2.25 سال اس حکومت نے حل نہیں کیا، کیا اگلے 2.25 سال بھی حل نہیں ہوگا؟ کوئی ٹائم لائن بن رہی ہے کچھ اس کا؟ اب آپ کی پرائم منسٹر صاحب سے میٹنگ ہوئی، وہ آپ کو لے کر آئیں، تو آگے کیا ہمیں کچھ روڈ میپ بتائیے نا کہ اب جو نہیں حل ہوا، یہ جو آپ تکلیف بیان کر رہے ہیں، جو ڈائگنوسس آپ بیان کر رہے ہیں اس مسئلے کا، جب آپ یہاں کے ای کو ہیڈ کر رہے تھے اس وقت بھی آپ سے بات ہوتی تھی، لیکن اب تو یہ بتائیں نا کہ جی بس ہو گیا، اب ہم یہ ٹائم لائن ہے اور یہ مسئلہ حل ہونے جائے گا. جی دیکھیں، پرانا ماڈل تو فیل ہے، اس پہ تو یہ کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی، یہ طے شدہ بات ہے. اب آگے ہم لوگوں نے یقیناً ہر صورت میں ایک ماڈل تیار کرنا ہے جس پہ کافی حد تک کام ہو چکا ہے، جس کے تحت ہم نے، جیسے میں نے پہلے کہا، صوبائی حکومت کو اور نجی شعبے کو شامل کرنا ہے، اور جو وفاق کا جو کنٹرول ہے ڈسٹریبیوشن کمپنی سے اس کو کم کرنا ہے ہر صورت میں. ورنہ اگر ایسے ہی چلتے رہے تو پھر اگلے 2-2.5 سال بھی گزر جائیں گے اور سیکولر ڈیٹ میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. تو اس پہ عملی جامہ پہنانا ہے اس سوچ کو. اس پہ اصولی طور پہ فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن ظاہر ہے کچھ تفصیلات ہیں طے کرنی ہے. اس کو کوئی CCI میں بھی لے کے جانا ہے، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ مل کے ہم ایک عملی جامہ پہنائیں گے. اس کو ایکسپریشن آف انٹرسٹ کو انوائٹ کریں گے، اور جس طرح اوپن کمپٹیشن کے تھرو پرائیویٹ سیکٹر کو دعوت دی جائے گی کہ وہ بھی آ کے بڈ کریں. اور بیسیکلی جو کوشش ہوگی کہ اگر ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی میں آج 100 روپے کا خسارہ ہو رہا ہے، اور اگر ہم اس پرائیویٹ سیکٹر کو دعوت دے کے کہیں گے کہ اگر آپ نے 90 روپے اس کا خسارہ کر دیا، یعنی کہ 10 روپے کا فائدہ پہنچایا، تو اس میں سے آپ کا حصہ اتنا ہوگا اور وفاقی حکومت اپنے پاس اتنا رکھے گی، تاکہ رینٹ شیڈنگ جو رینٹ سیکنگ ماڈل ہے اس سے ہٹ جائیں اور ایک انسینٹیو بیس ماڈل کی طرف لے کے جائیں اس سیکٹر کو. لیکن تابش صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ مجھے ایکسپلین کر دیجیے گا کہ کیا ہوگا. ہمارے سامنے ایک یہ سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ کھڑا ہے، روزانہ جو ہے
اب یہ ہمیں روزانہ 1.25 ارب روپے کا ایک ٹیکہ لگاتا ہے پاکستانیوں کو. یہ پہلے حل ہوگا یا پہلے یہ آپ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے مسئلے کو حل کرنا چاہیں گے؟ مجھے معلوم ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ہمالیائی معاملہ ہے، اندھا کنواں ہے ہمارا، لیکن کیا اب آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ اب کیا ایک مسئلہ پہلے حل ہو جائے گا، دوسرا بعد میں ہوگا، دونوں سائملٹینیسلی ہوں گے؟ دوسری چیز، ہمارے آئی پی پیز کے ساتھ کچھ کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹس ایم او یوز ہو چکے ہیں، وہ ایگریمنٹ وغیرہ ہونا ہے. یہ پورا خاکہ جو ہے اب 2.25 سال تو اس حکومت کے گزر گئے. مجھے معلوم ہے کہ آپ کو آئے ہوئے چند ہفتے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال یہ تو بہت کم مقابلہ ہے اور وقت کم ہے اور بہت مقابلہ سخت ہے، اور اس پہ ہنچ کر رہی ہے پوری گروتھ پاکستان کی. یہ جو بنیادی مسئلہ اس وقت جو ہے کامران بھائی، وہ یہ ہے کہ ہماری جو بجلی کی قیمت بہت زیادہ ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کمپیئر ٹو انڈیا یا بنگلہ دیش ہمارے نرخ جو ہیں تقریباً 25% زیادہ ہیں. اس میں اس کی جو بنیادی وجہ ہے کہ جو پرانے مادے ہوئے وہ مہنگے تھے. اس کی جو بھی وجوہات ہیں اس پہ آج نہیں جاتے، لیکن آج وراثت میں ہم کو یہ ملے ہیں، تو اس کو کم کیا جائے، کس طرح کیا جائے، اس کے تحت ہم نے 50 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جس کو ایم او یوز کہتے ہیں. ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اگلے 2-4 مہینے میں بالکل تیزی سے کام ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ہمارے پلانٹس ہیں جو کہ حکومتی ملکیت میں ہیں، نیوکلیئر پلانٹس ہیں، ہائیڈرو ہیں، اور 2015 میں جو کوئلے کے پلانٹس لگے ان کے ساتھ بھی یہی فارمولا اپلائی کیا جائے گا، جس سے انشاءاللہ بجلی کی قیمت میں یقیناً خاطر خواہ کمی آئے گی، جس کا براہ راست جو مثبت اثر ہے وہ عوام تک منتقل کیا جائے گا. تو بجلی کے نرخوں میں کمی بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے آج سنا وزیر اعظم صاحب نے ایک بڑا اچھا پیکج کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ بجلی کی جو طلب ہے اس میں بہت اضافہ ہوگا. کیونکہ بجلی مہنگی ہے ہماری، تو اولو ہمارے معیشت کا پہیہ الحمدللہ چل رہا ہے، لیکن اس کو مزید چلانے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے آج اعلان کیا ہے کہ جو چھوٹے صنعت کار ہیں ان کو ہم 50% رعایت دیں گے اضافی کنزمپشن کے اوپر، اور جو بڑے صنعت کار ہیں ان کو 25% رعایت دیں گے اپنی اضافی کنزمپشن کے اوپر. تو اس سے ظاہر ہے معیشت پہ مثبت اثر پڑے گا. جیسے جیسے کنزمپشن بڑھے گی اس کا جو ہماری اس وقت آئیڈل کیپیسٹی ہے وہ بھی استعمال ہوگی، اور سرکولر ڈیٹ کو حل کرنے میں اس کا ایک مثبت اثر پڑے گا. کیا کوئی ہوم ورک ہے اس میں ثابت صاحب کہ آف ٹیک میں کتنا اضافہ ہوگا؟ کیونکہ لاسٹ ونٹرز میں بڑی میزریبل سچویشن تھی، ہم کوئی 22,000-24,000 میگا واٹ کر رہے تھے، اور ہمارا 8-10 ہزار میگا واٹ جو ہے خرچہ ہو رہا تھا. پھر اس کے ایڈیشنل جتنی بھی یہ کیپیسٹی جو اس کی کیپیسٹی پیمنٹ ہم کر رہے تھے، بہت ہی میزریبل صورتحال تھی. اس دفعہ یہ جو انسینٹیو آج اناؤنس کیا آپ لوگوں نے، فائنل کیا ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں اس وقت جو بڑے جو اعداد و شمار ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اس وقت تقریباً 900 ارب روپیہ ہمارا ٹیک آف پے کیپیسٹی چارج اوبلیگیشن ہے، جو کہ 2023 میں تقریباً 1,600 بلین روپیہ ہو جائے گا، 1.6 ٹریلین روپی، جو کہ بہت بڑی سونامی آ رہی ہے. جب تک کہ ہم بجلی کی طلب کو نہیں بڑھائیں گے تو ظاہر ہے یہ آئیڈل کیپیسٹی ہمارے سیکٹر کو لے ڈوبے گی. ابھی ہمارا محتاط اندازہ ہے کہ رواں مالی سال میں یہ جو پیکج اناؤنس ہوا ہے تقریباً 700 میگا واٹ کا اس سے اضافہ ہوگا. اگر میں یونٹس میں کنورٹ کروں تقریباً 20 سے 25% انشاءاللہ اضافہ ہونا چاہیے، خاص طور پہ جو چھوٹی صنعتیں ہیں SME سیکٹر کی، جہاں سے صحیح معنوں میں معیشت کا جس پہ دار و مدار ہے، جہاں پہ روزگار مہیا کیا جاتا ہے، اس پہ ایک بڑا مثبت اثر پڑنا چاہیے. اور ایک جو بڑی خاص بات ہے اس پروگرام کی جو کہ منفرد ہے کہ اس کو ہم نے 3 سال کے لیے اناؤنس کیا. تو اگر کوئی چھوٹی صنعت یا بڑی صنعت کوئی پلاننگ کرنا چاہتی ہے، کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے، تو اس کو یہ معلوم ہے کہ اگر میں ایک اضافی یونٹ استعمال کروں گا تو اس پہ میرا جو نرخ ہے، اگر چھوٹی صنعت ہے تو اس کا 8 روپے ہوگا، اور جو بڑی صنعت ہے اس کا نرخ 13 روپے ہوں گے. آج وہ 16 روپے پہ بجلی ہم سے خرید رہا ہے، اور ظاہر ہے وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک عنصر ہے اس کا. اور دوسرا جو ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے آج، کہ جو ہم نے پیک اور آف پیک کا جو ڈسٹنکشن تھی اس کو ختم کر دیا ہے. اس کی میں اس کو اس طرح تشریح کرتا ہوں کہ جو خاص طور پہ چھوٹی صنعتیں ہوتی ہیں، جب وہ 4 گھنٹے پیک کے آتے ہیں 7 سے 11 بجے، تو اس وقت بجلی کے نرخ 21 روپے ہو جاتے ہیں. اور یہ اس لیے ہوئے تھے آج سے کئی سالوں پہلے جب بجلی کی قلت تھی، تو کنزمپشن کو کم کرنے کے لیے وہ ریٹ بڑھا دیے گئے تھے. اب الحمدللہ بجلی ہے ہمارے پاس موجود، تو ہم نے وزیر اعظم صاحب نے بڑا مشکل فیصلہ کیا کہ تمام جو ریٹ ہیں برابر ہو جائیں گے. اب وہ 16 یا 17 روپے کے درمیان ہی رہیں گے، تاکہ اگر کوئی تیسری چپ چلانا چاہتا ہے یا جو اپنی صنعت بند کر دیتا تھا 4 گھنٹے کے لیے،
وہ 24 گھنٹے چلاتا رہے، اور اس پہ جو اس کا جو مثبت اثر ہوگا معیشت پہ، روزگار کے حوالے سے، ٹیکس کے حوالے سے، ایکسپورٹ کے حوالے سے، پیداوار کے حوالے سے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا جو تھوڑی بہت ہم سبسڈی دینی پڑے گی ہمیں اس رواں مالی سال میں۔ یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا یقیناً جو ہمارے 50 آئی پی پیز ہیں، جو پرانے آئی پی پیز ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ایم یوز ہو چکے ہیں اور 6 مہینے کا ٹائم طے تھا، 2 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے، اگلے 3.5 مہینے میں وہ ایگریمنٹس ہونے ہیں۔ پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ مائل سٹون ہے، یہ ہو جائے گا آسانی سے اگلے 3 مہینے کے اندر یہ ایگریمنٹس ہمارے تیار ہو جائیں گے، اور جو پیمنٹس وغیرہ کرنی ہے جی بالکل ہو جائے گا؟ جی بالکل ہو جائے گا، اور ابھی پیمنٹس ریکنسائل ہو رہی ہیں، اس کے 2-3 اس کے عنصر ہوتے ہیں۔ ایک تو انرجی پرچیز پرائس ہے، اس کا ظاہر براہ راست تعلق ہے کہ ان آئی پی پیز نے ہماری اپنی آئل اور گیس کمپنیز کو پیسے دینے ہیں، تو وہ تو نیٹنگ آف ہوگی۔ کچھ لیٹ پیمنٹ سرچارج کا معاملہ ہے، اگین جو انہوں نے ڈیلے کیا ہے ہماری آئل اینڈ گیس کمپنیز کو، اس سے نیٹنگ آف ہوگی، اور جو بچ جاتا ہے کیپیسٹی پرچیز پرائس جس میں ڈیٹ اور ایکویٹی شامل ہے، اس کے لیے ایک فائنینشیل انسٹرومنٹ پہ کام ہو رہا ہے۔ وہ ظاہر ہے سب کو معلوم ہے کہ پہلے دن تو پیسے نہیں دے پائیں گے، لیکن اس کا میکنزم طے ہو رہا ہے کہ اگر سکوک ہے یا کوئی بھی انسٹرومنٹ ہے، اس کی کیا مدت ہوگی، کیا ٹرمز ہوں گے، جو کہ آئی پی پیز چاہیں تو مارکیٹ میں جا کے فیکٹر یا ڈسکاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے مارکیٹ کو ٹیک اور پے سے ٹیک اینڈ پے پہ لے کے جانا ہے۔ اس وقت آپ کو معلوم ہے ایک سنگل بائر ماڈل ہے، جس کے تحت حکومت پاکستان یا وفاقی حکومت کی پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان تمام بجلی گھروں سے پیسے بجلی خریدے اور ان کو پیسے دے۔ اب ہم ملٹی بائر ملٹی سیلر ماڈل کی طرف جا رہے ہیں، جس کے لیے کافی کام ہو رہا ہے نیپرا کے ساتھ، ویلنگ چارجز پہ اور ویلنگ رجیم پہ کام ہو رہا ہے، جس کے تحت انشاءاللہ ہم ان کو اجازت دیں گے کہ اگر وہ آف گریڈ کسٹمر ہے، خاص طور پہ کیپٹیو کسٹمر ہے، اس کو براہ راست بجلی بیچنا چاہیں تو ایک مناسب ٹول ٹیکس دینے کے بعد وہ بجلی دے سکتے ہیں، تاکہ وہ ہمارے سسٹم سے نکل جائیں اور جو ہمارے جو ٹیک اور پے لائبلٹی ہے وہ ختم ہو جائے۔ جی آپ نے جب ہم یہ بات کر رہے تھے آئی پی پیز کی، تو آپ نے کہا کہ اس پر بھی کام ہوا ہے کہ جو 2015 کے بعد کے آئی پی پیز ہیں، جو ظاہر ہے بڑے آئی پی پیز ہیں ہمارے کول کے دوسرے جو ہیں، اسی ٹیمپلیٹ پہ عمل ہوگا جن پہ کہ ہم نے پرانی آئی پی پیز کے ساتھ کیا ہے۔ کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ اس بات پہ؟ کیونکہ یہ ایک بڑی کی ہے، اگر ایسے ہی یہ جو ٹیمپلیٹ کامیاب ہو جاتی ہے، جن کے ساتھ ایم او یوز ہوئے ہیں، پھر ان کے اگریمنٹس ہو جاتے ہیں، ان کی پیمنٹس ہو جاتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے یہ تو کم از کم 25% ہے، باقی تو 70-75% دوسرا حصہ ہے۔ کتنے آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ اس کو آپ اس کا ریپلیکا ہم ادھر دیکھ پائیں گے؟ جی بالکل، میں بہت کانفیڈنٹ ہوں، اس لیے کہ ایک ٹیمپلیٹ بن چکا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ 1994 2002 اور جو رینیوبل انرجی کے پروجیکٹس ہیں بغاز سمیت، ان کے ساتھ تو معاہدہ ہو گیا، اس کو عملی جامہ انشاءاللہ 2-4 مہینے میں پہنا دیں گے ہم۔ اس کے بعد جو حکومت کے اپنے پلانٹس ہیں، آر ایل این جی کے پلانٹس ہیں، نیوکلیئر کے پلانٹس ہیں، جینکو کے اپنے یونٹس ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ٹیمپلیٹ اپلائی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد 2015 کے جو نان سی پیک پروجیکٹس ہیں اور پلانٹس ہیں جو آ رہے ہیں، انہوں نے خود رضاکارانہ طور پہ ہمارے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم لوکل انویسٹر ہیں تو ہمیں روپی انڈیکسیشن نہیں چاہیے اصولی طور پہ، تو وہ بھی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سی پیک رہ جاتا ہے، ظاہر ہے وہ ایک حساس معاملہ ہے، اس کے جو پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں، لیکن وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر سیکٹر ہمارا سسٹینیبل نہیں ہے تو ان کے لیے بھی ضروری ہے، ناگزیر ہے کہ وہ بھی اسی پیج پہ آ جائیں جیسے کہ جس پہ تمام اور آئی پی پیز آئے ہیں اور تمام اور پاور پلانٹس آئے ہیں۔ تو مجھے بہت امید ہے اور یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ سب کے ساتھ یکساں سلوک ہوگا اور اس کا بڑا براہ راست مثبت اثر معیشت پہ پڑے گا۔ یہ جو ابھی آپ نے جو معلومات آپ نے شیئر کی ہے، اس کو ہم اگر ایک آؤٹ سائڈ ویو دیکھتے ہیں، اس کا برڈ آئی ویو لے رہا ہوں، تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ چیزیں ایسی چل رہی ہیں، ایسے ہو جائے تو 1-1.5 سال کے اندر ہم اس مسئلے کو، جس کو کہ ہم کبھی اندھا کنواں کہتے ہیں، کبھی معیشت کا ناسور کہتے ہیں، اس کو حل کرنے کے قریب پہنچ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں لگ رہا ہوگا کہ یہ اب ہماری گرفت میں آ رہا ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ یہ کچھ زیادہ ہی تو میں اس کی امید نہیں لگا رہا۔ جی دیکھیں، جو ہمارا پلان ہے اگر اس پہ ہم مکمل طور پہ عمل پیرا ہوئے تو اگلے 3 سال میں انشاءاللہ ہمارا سیکٹر سنبھل جائے گا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ سرکولر ڈیٹ 0 ہو جائے گا، ظاہر ہے ایک 2.2 ٹریلین کا ایک سرکولر ڈیٹ کا سٹاک ہے، ہم نے اس فلو کو روکنا ہے، ہم نے ہر صورت میں اس فلو کو کم سے کم لے کے جانا ہے۔ اس کے بہت عوامل ہیں کامران بھائی، کچھ ظاہر ہے ٹیرف انکریز بھی کبھی کبھار کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ اگر فیول پرائس
بڑھتی ہے یا روپے کی قیمت گرتی ہے تو فول پرائس ٹیرف میں ایڈجسٹمنٹ ضروری ہو جاتا ہے. وہ کبھی کبھار کیونکہ ہم پولیٹیکل اکانومی میں رہتے ہیں سیاسی طور پہ مشکل ہو جاتا ہے. پچھلے سال اور اسی سال بلکہ کووڈ کا بہت منفی اثر ہوا دنیا بھر میں، پاکستان سمیت، معیشت پہ، لوگوں کے روزگار کے اوپر. تو ظاہر ہے حکومت کو فیصلہ کرنا پڑا کہ وہ جو ٹیرف میں جو بڑھانا تھا وہ نہیں بڑھایا. کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ، اگلے سال ایک ری بیسنگ کا معاملہ ہے، اس پہ بھی ایک ظاہر نظر ثانی کرنی پڑے شاید. تو یہ ایک وجہ بن جاتی ہے سرکولر ڈیٹ بڑھانے میں. لیکن کچھ آسان فیصلے بھی ہیں، جیسے پرانے پلانٹس ہیں جو کہ 20-30% ایفیشنسی پہ گیس کا استعمال کر رہے ہیں، ان کو بند کرنا. تقریباً 3500 میگا واٹ وہ لسٹ پہ ہیں. اب ظاہر ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان پلانٹس کو بند کیا جائے. اگر 60% کا ایفیشنسی کا پلانٹ نیا جو کہ آئیڈل پڑا ہوا ہے تو اس کو ظاہر ہے چلانا چاہیے. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اور بڑے فیصلے ہیں جس پہ اگر ہم عمل پیرا ہوئے تو یہ یقین ہے کہ اگلے 2-3 سال میں ہمارا پاور سیکٹر سنبھل جائے گا انشاءاللہ. اور آپ کو جو اب تک کا آپ کا ایکسپیرینس ہے، پچھلے چند ہفتوں کا ہینڈز آن ایکسپیرینس ود دا پرائم منسٹر، یہ پوری انرجی کی ٹیم ہے، جو ہماری پاور کے سارے لوگ ہیں، منسلکہ لوگ، آپ نے سب دیکھا ہے. تو آپ کا کانفیڈنس لیول حکومت میں آنے کے بعد بڑا ہے یا جو اس سے پہلے تھا وہی ہے؟ حالانکہ مشکل سوال ہے مگر آپ ایمانداری سے بتائیں اس میں. جی یقیناً بڑا ہے، اور میں ایک بات کی بالکل وضاحت کر دوں کہ وزیر اعظم صاحب کی ہمیں مکمل تائید ہے، حمایت ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس سیکٹر کو استوار کیا جائے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جب تک پاور سیکٹر اور ٹیکس یہاں پہ صحیح معنوں میں ریفارمز نہیں آئے تو پھر ملک کی معیشت آگے نہیں چل سکتی. ایک بات واضح ہے کہ جو ایک سوچ ہے وہ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، سینٹرلائزیشن کی سوچ، اس میں سیاسی پہلو بھی ہے، بیوروکریسی کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے. وہ اس کو تبدیل کرنے میں تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے. لوگوں کا خطرہ ہوتا ہے، فیئر آف دی ان نون ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اختیارات منتقل کر دیے یا چھوڑ دیے تو کیا اس کا کوئی منفی اثر پڑے گا. میری سوچ یہ ہے کہ اس سے بہت مثبت اثر پڑے گا اور یہی ہمارا حل ہے. اسی طرح نیپرا کا ایک بہت کلیدی کردار ہے. نیپرا کے نئے چیئرمین بھی آئے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا روزانہ کا رابطہ ہے. ان کے ساتھ مل کے ہم ویلنگ پہ کام کر رہے ہیں اور بہت سے ایسے عوامل ہیں جن پہ اگر ہم نے صحیح طور پہ کامیابی پا لی تو یقیناً یہ سیکٹر بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب تابش گور ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اعظم کے نئے معاون خصوصی برائے پاور، بجلی، گیس سیکٹر. پاکستان کا یہ تمام سیکٹر جو ہے یہ ہے ناسور، ہماری معیشت کا اندھا کنواں ہے. یقیناً عمران خان کو ایک ورثے میں ملا ہے مگر اس میں بہت پیچیدگیاں بڑھتی جا رہی ہیں، خرابی بڑھتی جا رہی ہے. اس کو کسی صورت سے ٹھیک کرنا ہے. اس کی بنیاد ہے 2300 ارب روپے کے گردشی قرضے ہیں، لیکن تابش گور صاحب نے پورا روڈ میپ دیا ہے جس سے بظاہر امید اور حوصلہ ملتا ہے کہ یقیناً اس پہ اب کام ہو رہا ہے اور اب کافی ایڈوانس سٹیج میں چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں.